9 मई के 3 मुकदमात के हवाले से 9 फैसलाबाद इंसदादे दहशतगर्दी की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। 9 मई के 3 मुकदमात के हवाले से फैसलाबाद इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई के 196 मुल्जिमान और रहनुमाओं को सजा सुना दी है। 195 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद सजा, जबकि एक मुल्जिम को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 88 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि 9 मई के 3 मुकदमात के हवाले से फैसलाबाद इंसदादे दहशतगर्दी की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहिब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर साहिब, आगाह कीजिएगा आज के फैसले के हवाले से और इसको कैसे देख रहे हैं आप? जफर डोगर साहिब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि 9 मई के 3 मुकदमात के हवाले से फैसलाबाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई के 196 मुल्जिमान को सजा सुना दी है। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहिब ने एक दफा फिर ज्वाइन किया है। जफर साहिब, आगाह कीजिएगा आज के फैसले को और क्या सूरत हाल रही आज फैसलाबाद के अंदर इस फैसले के बाद भी? जी, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया अपने व्यूअर्स को कि 196 मुल्ज़मान को सज़ा हो चुकी है। पीटीआई के ये मुख्तलिफ रहनुमा हैं, मरकजी रहनुमा भी शामिल हैं इनमें। ये 9 मई के मुकदमात के हवाले से 196 मुल्ज़मान को सज़ा हुई है, जिसमें उनको 10-10 साल कैद की सज़ा हुई। 195 मुल्ज़मों को, एक मुल्ज़म को 3 साल कैद की सज़ा हुई। ये जुनैद अफजल शाही MP हैं जिनको 3 साल कैद की सज़ा हुई। बाकी जो मरकजी मुल्ज़मान थे, जो मरकजी लेवल के लीडर थे, उनको 195 अफराद में से जो कुछ ओहदेदार थे, कुछ कारकुन थे, कुछ अरकान असेंबली थे पीटीआई के, उनको सज़ा हुई। 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि मजमूई तौर पर 3 मुकदमात में 88 मुल्ज़मों को बरी कर दिया गया। इस सूरत हाल पर फैसलाबाद में बहुत तबसरे हो रहे हैं, बहुत मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि फैसलाबाद में अगर एक हल्का खाली होते हैं तो कौन कौन से हल्के खाली होंगे, 1 या 2। अभी सरेदस्त जो हम देख रहे हैं, जो साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनको सजा हुई है। अगर उनकी सीट खाली होती है, अगर कोई उनकी तरफ से अपील नहीं फाइल की जाती या उनको डी सीट कर दिया जाता है, किसी वजह से उनकी अपील भी मंजूर नहीं होती और सीट खाली होने की सूरत में साहबजादा हामिद रजा के हलके में इलेक्शन होगा। साहबजादा हामिद रजा ने राजा रियाज को शिकस्त दी थी। इसी तरह राय हैदर अली खरल जो हैं, राय हैदर अली खां जड़मवाला से मुंतखब हुए, उनको भी सजा हुई 10-10 साल कैद की, 10 साल कैद की, और उन्होंने नवाब शेर वसीर को शिकस्त दी थी। तो ये 2 हल्के कौमी असम्बली के तो वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं कि अगर ये सीटें खाली हों इस सजा के नतीजे में, तो इन 2 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन होंगे। इन 2 हल्कों के लोग ख़ास तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं इस फैसले में कि अब इसका मुस्तकबिल में क्या नतीजा निकलता है। क्या ये दोनों डी सीट हो जाएंगे और इन हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन होंगे, या अभी उनकी अपीलें मंजूर हो जाएंगी, लेटर ऑन कुछ और नतीजा निकलता है। लेकिन सरेदस्त पूरे फैसलाबाद समेत मुल्क भर में यही केस ज़ेरे बहस है और इसमें 196 मुल्ज़मान को सज़ा हुई। मजमूई तौर पर 3 मुकदमात में एक मुल्ज़म को 3 साल कैद की सज़ा हुई, जुनैद अफजल शाही को, जबकि 195 मुल्ज़मान जो हैं उनको 10-10 साल कैद की सज़ा हुई। मैं कुछ मारूफ नाम जो हैं वो एक बार फिर दोहराए देता हूँ। जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनको भी 10 साल कैद की सज़ा हुई। सेनेटर शिबली फराज को, जरताज गुल को, कमल शोजब को और साहबजादा हामिद रजा को, और इसके अलावा राय हसन नवाज को, अहमद चट्ठा जो हामिद असर चट्ठा के साहबजादे, उनको सज़ा हुई 10 साल की। तो इसके साथ साथ राय मुर्तज़ा इकबाल हैं और मुख्तलिफ और रहनुमा हैं, जिनमें फैसलाबाद के मकामी रहनुमा तहमीना रियाज और उनके साहबजादे शामिल हैं। राना आफ्ताब हैं और झंग से साहबजादा अमीर सुल्तान, इन सब को 10-10 साल की कैद की सज़ा हुई। और बहुत से मारूफ नाम जो हैं वो उनको सज़ा नहीं हुई, वो बरी हो गए हैं। इनमें फवाद चौधरी शामिल हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। इसके साथ साथ
زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں وہ بھی بری ہو گئے، اور بھی کچھ نام معروف ہیں، اسد محمود مقامی ایم پی اے ہیں بری ہو گئے، بلال اشرف بصرہ، احتشام جاوید، حسن زکا نیازی جو مقامی ایم پی اے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے عزیز ہیں وہ بھی، اور ان سمیت ایک طویل فہرست ہے، ندیم آفتاب سندھو ہیں، رانا زاہد محمود، رانا اسرار احمد، بہت سے رہنما بری ہو گئے یہ جو بری ہوئے ہیں یہ کل 3 مقدمات کے 88 ملزمان ہیں، اور جن کو سزا ہوئی وہ 196 ملزمان ہیں۔ تو اس میں یہ ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، ان کے رہنماؤں کے لیے، ان کے ورکرز کے لیے، کہ کبھی بھی سیاست میں تشدد کا عنصر غالب نہیں آنا چاہیے، تشدد کے روادار نہیں ہونا چاہیے، عدم تشدد ان کی سیاست کا محور و مرکز ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ملکی تنصیبات، عسکری تنصیبات، فوجی تنصیبات، یادگار شہداء، ان عمارتوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا ان کے لیے اس طرح کا باعث بنے گا، نقصان کا باعث بنے گا، جس میں 10-10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر کچھ سمجھے تو اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ سیاست میں شائستگی کو فروغ ملنا چاہیے۔ تبصرے ہو رہے ہیں شہر میں کہ اچھا ہوا یا برا ہوا، کیا ہوا، جو بری ہو گئے ان کے حوالے سے بھی لوگ تبصرے کر رہے ہیں، اور جو بری ہو گئے وہ اور ان کے ساتھ ساتھ جن کو سزا ہوئی، دونوں طرح کے جذبات ملے جلے پائے جا رہے ہیں، اور اس فیصلے پہ ہر طرح سے ہر نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال کس طرف ہوگی؟ سزا پانے والے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں ہیں ان کی سیٹیں خالی ہونے کے بعد اس پہ الیکشن کروایا جائے گا، اور سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ایڈیٹر سٹی 41 ظفر زوگر صاحب ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری۔ یوٹیلٹی سٹورز پر تمام اشیاء کی خرید و فروخت روک دی گئی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کی ہدایت پر جاری کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر کے حوالے سے کہ یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر تمام اشیاء کی خرید و فروخت روک دی گئی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کی ہدایت پر جاری کیا گیا ہے۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ وقاص، آگاہ کیجیے گا اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ جی، وزارت صنعت و پیداوار نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق ملک بھر میں یوٹیلٹی سٹورز کے جو آپریشن ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور آج سے یوٹیلٹی سٹور پر تمام اشیاء کی خرید و فروخت جو ہے وہ روک دی گئی ہے۔ البتہ کچھ یوٹیلٹی سٹور جہاں پر کچھ ساز و سامان پڑا ہوا ہے اس کو ویئر ہاؤس اور گوداموں میں واپس رکھنے کے لیے یا پھر ان کو وینڈر کے حوالے سے کرنے کے لیے کچھ عملہ جو ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ جی، کچھ عملہ جو ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ وقاص عظیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری۔ یوٹیلٹی سٹورز پر تمام اشیاء کی خرید و فروخت روک دی گئی ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا شوگر ملز کے خلاف سخت ایکشن۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ 18 شوگر ملز کے مالکان کے نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں۔ تمام شوگر ملز میں چینی سٹاک پر ایف پی آر کے ایجنٹس تعینات ہیں۔ شوگر ملوں کے چینی سٹاک پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا دیا گیا ہے۔ وزارت فوڈ حکام کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں ای سی ایل میں ڈالے گئے نام بھی جاری کریں گے۔ 19 لاکھ میٹرک ٹن چینی شوگر ملز کی بجائے حکومتی کنٹرول میں چلی گئی۔ فیصلہ چینی کی مصنوعی قلت اور قیمتیں مزید بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر رخ کریں گے وقاص عظیم کا۔ وقاص، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزارت فوڈ کے حکام نے یہ بتایا ہے کہ ملک بھر میں چینی کی مصنوعی قلت کو روکنے کے لیے حکومت نے شوگر ملز کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، اور شوگر ملز کے جو اس میں جو چینی کا اسٹاک پڑا ہوا تھا اس کو اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر ملز مالکان کے نام بھی ای سی ایل پر ڈالنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ کے حکام جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں، اور کچھ دنوں میں ان مالکان کے جو ای سی ایل پر نام ڈالے جائیں گے ان کی لسٹ بھی جاری کی جائے گی۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر اسٹاک کو جو ہے وہ تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر ایف پی آر کا عملہ اس وقت تعینات ہے جو کہ شوگر ملز کی پروڈکشن، چینی کی جو پروڈکشن ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہے، اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی لگایا گیا ہے، اور ایف پی آر کے جو
अफसरान हैं उनको भी शुगर मिल्स के अंदर तैनात कर दिया गया है। जी, उनको भी तैनात किया गया है। वकास अजीम अपडेट कर रहे थे। वकास, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि एलपीजी की कीमतों में कमी। ओखरा ने एलपीजी 17 रुपए 73 पैसे फी किलो सस्ती कर दी है। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 209 रुपए 24 पैसे सस्ता। ओखरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की नई फी किलो कीमत 215 रुपए 37 पैसे मुकर्रर की गई है। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,541 रुपए हो गई है। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 अगस्त से होगा। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है। ओखरा ने एलपीजी 17 रुपए 73 पैसे फी किलो सस्ती कर दी है। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 209 रुपए 24 पैसे सस्ता हो गया है। ओखरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि सोने की कीमत में कमी। 24 कैरात फी तोला सोना 2,000 रुपए सस्ता होकर 3,57,000 का हो गया है। 10 ग्राम 24 कैरात सोना 1,715 रुपए सस्ता हुआ है। 3,06,069 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात 1 तोला सोना 3,27,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 2,80,349 रुपए का हो गया है। 18 कैरात 1 तोला सोना 2,97,000 रुपए का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 2,54,629 रुपए का हो गया है। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि सोने की कीमत में कमी वाक़ हुई है। 24 कैरात फी तोला सोना 2,000 रुपए सस्ता होकर 3,57,000 रुपए का हो गया है। नाज़रीन, SNGPL का घरेलू सार्फिन को गैस कनेक्शन फराहम करने का फैसला। सार्फिन को कनेक्शन सुई गैस की बुनियाद पर नहीं बल्कि दरामदी RLNG की बुनियाद पर दिए जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, गैस कनेक्शनों के मुंतजिर शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि SNGPL ने शहरियों को गैस कनेक्शन फराहम करने का फैसला किया है। इस हवाले से गुज़िश्ता कई बरसों से हुकूमत ने कनेक्शनों पर पाबंदी आयद कर रखी थी, जिसकी वजह यह थी कि मुकामी सतह पर जो गैस के ज़खायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे और हुकूमत के पास वजारत तवानाई के पास गैस का शॉर्ट फॉल चला आ रहा था। तो अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि शहरियों को गैस कनेक्शन फराहम किए जाएंगे, मगर सुई गैस की बुनियाद पर नहीं बल्कि वो दरामदी RLNG की बुनियाद पर कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार जब उसके लिए कनेक्शन के लिए दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो उसके साथ ही बयान हल्फी भी होगा, जिसमें शहरी या सारफीन या दरख्वास्त दहिंदा इस बात को एग्री करेंगे कि वो RLNG की बुनियाद पर कनेक्शन हासिल कर रहे हैं, सुई गैस की बुनियाद पर कनेक्शन हासिल नहीं कर रहे, जबकि जो RLNG के रेट्स हैं वही इन सारफीन पर इनका इत्तलाक होगा और सुई गैस के मुकाबले में जो RLNG के रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो माली बोझ है वो सुई गैस सारफीन को उठाना पड़ेगा। ताहम हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि RLNG की बुनियाद पर कनेक्शनों की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से रीजन भर में कितने कनेक्शन फराहम किए जाएंगे इसका फैसला जो है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा और इस हवाले से वजारत तवानाई की जानिब से SNGPL हुक्काम को हिदायत जारी कर दी जाएंगी। ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि IBSF वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप के फातेह और फखरे फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ की अपने शहर वापसी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा। वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप में फातेह हासिल करने वाले मोहम्मद आसिफ फैसलाबाद पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइए कि फाइनल में आपने भारतीय जो हरीफ उनको शिकस्त दी और एक टाइम पे लगा था कि शायद वो जीत जाए, लेकिन जो कमबैक किया, कैसा रहा आपका ये पूरा इस चैंपियनशिप का सफर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस कामयाबी से नवाजा और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी टफ पोजीशन थी
اور میچ میں کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہیں کہ جہاں پہ اپنے آپ پریشر کو ہینڈل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی، اور میں نے یہ کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ اچھا، اس سال میں یہ مسلسل دوسرا آپ کا ورلڈ ٹائٹل تھا، آئندہ کے کیا عزائم ہے اور کیا حکومت سے آپ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ آپ کو ہمیشہ پذیرائی کی ضرورت ہوتی ہے بٹ فائنینشلی بھی کیا کوئی آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گیم کو سپورٹ جو ہے بہت ضروری ہے، اور بالخصوص کسی بھی گیم کا پلیئر ہو جب بھی وہ پاکستان کے لیے کوئی میڈل لے کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرونگ پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ اس کو ریوارڈ دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہمارے جتنے بھی آفیشل ہیں ان کی طرف سے ابھی تک مبارکباد آئی، لیکن ابھی تک کچھ ایسا کیش ایوارڈ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ میں ایک واحد دنیا کا ایسا پلیئر ہوں کہ جس نے 2 ٹائٹل اپنے نام کیے ہیں۔ ابھی کرنٹ میں ماسٹر چیمپئن ہوں اور مینز ورلڈ چیمپئن ہوں، تو 2 ٹائٹل ایٹ اے ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے۔ یہ اعزاز کی بات ہے۔ اچھا بتائیے گا کہ جو یہاں پہ اور سنوکر کھیلنے والے نوجوان کھلاڑی ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے یا ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اپنے طور پہ تو میں جو بھی کرنا چاہوں وہ میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی کر نہیں پاؤں گا ایسا کچھ جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی، تو ان کے لیے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اکیڈمیاں ہوں تاکہ پلیئر جو ہیں ان کو وہاں پہ پریکٹس کرنے کا موقع مل سکے اور ہماری گیم جو ہے ان کو بحال رکھا جائے۔ اچھا بتائیے گا کہ جب اس طرح کی اچیومنٹ ہوتی ہے فیصل آباد کے لیے پرائڈ مومنٹ ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ جی، آصف بھائی جو ہمارے فیصل آباد کی پہچان ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا، ہمارے فیصل آباد کا نام روشن کیا ہے اور ہمیں ان پر بڑا فخر ہے۔ فخر ہے۔ آپ بتائیے گا کہ یہ ظاہری بات ہے فیصل آباد کے پورے جتنے بھی یہاں پہ تاجر برادری ہے یا سارے شہری ان کے لیے پرائڈ مومنٹ ہوتا ہے، آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ہماری غلہ منڈی سے منسلک ہے، ہمیں بہت ناز ہے، ان پہ بہت مان ہے ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں جب جیتتے ہیں تو پوری غلہ منڈی ان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوتا ہے، تو پاکستان سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے غلہ منڈی کے لوگ بھی اسی طرح خوشیاں مناتے ہیں۔ جی، یہ چیمپئن شپ تھی، ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ، جن میں انہوں نے فتح حاصل کی ہے اور اس میں فتح حاصل کرنے کے بعد پاکستان واپس پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، ارسلان دورانی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ IBSF ورلڈ ماسٹر چیمپئن شپ کے فاتح اور فخر فیصل آباد محمد آصف کی اپنے شہر واپسی اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ارسلان دورانی سے۔ ارسلان، آگاہ کیجیے گا۔ ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ میں فاتح حاصل کرنے والے محمد آصف فیصل آباد پہنچے ہیں اور یہاں پہنچنے پہ شاندار استقبال کیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے کہ فائنل میں آپ نے بھارتی جو حریف ان کو شکست دی اور پہلے ایک ٹائم پہ لگا تھا کہ شاید وہ جیت جائیں، لیکن جو کم بیک کیا، کیسا رہا آپ کا یہ پورا اس چیمپئن شپ کا سفر؟ جی الحمدللہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کامیابی سے نوازا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ٹف پوزیشن تھی، اور میچ میں کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہیں کہ جہاں پہ اپنے آپ پریشر کو ہینڈل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی، اور میں نے یہ کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ اچھا، اس سال میں یہ مسلسل دوسرا آپ کا ورلڈ ٹائٹل تھا، آئندہ کے کیا عزائم ہے اور کیا حکومت سے آپ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ آپ کو ہمیشہ پذیرائی کی ضرورت ہوتی ہے بٹ فائنینشلی بھی کیا کوئی آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گیم کو سپورٹ جو ہے بہت ضروری ہے، اور بالخصوص کسی بھی گیم کا پلیئر ہو جب بھی وہ پاکستان کے لیے کوئی میڈل لے کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزرونگ پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ اس کو ریوارڈ دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہمارے جتنے بھی آفیشل ہیں ان کی طرف سے ابھی تک مبارکباد آئی، لیکن ابھی تک کچھ ایسا کیش ایوارڈ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ میں ایک واحد دنیا کا ایسا پلیئر ہوں کہ جس نے 2 ٹائٹل اپنے نام کیے ہیں۔ ابھی کرنٹ میں ماسٹر چیمپئن ہوں اور مینز ورلڈ چیمپئن ہوں، تو 2 ٹائٹل ایٹ اے ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا ہے۔ یہ اعزاز کی بات ہے۔ اچھا بتائیے گا کہ جو یہاں پہ اور سنوکر کھیلنے والے نوجوان کھلاڑی ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے یا ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اپنے طور پہ تو میں جو بھی کرنا چاہوں وہ میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی کر نہیں پاؤں گا ایسا کچھ جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی، تو ان کے لیے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اکیڈمیاں ہوں تاکہ پلیئر جو ہیں ان کو وہاں پہ پریکٹس کرنے کا موقع مل سکے اور ہماری گیم جو ہے ان کو بحال رکھا جائے۔ اچھا بتائیے گا کہ جب اس طرح کی اچیومنٹ ہوتی ہے فیصل آباد کے لیے پرائڈ مومنٹ ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ جی، آصف بھائی جو ہمارے فیصل آباد کی پہچان ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا، ہمارے فیصل آباد کا نام روشن کیا ہے اور ہمیں ان پر بڑا فخر ہے۔ فخر ہے۔ آپ بتائیے گا کہ یہ ظاہری بات ہے فیصل آباد کے پورے جتنے بھی یہاں پہ تاجر برادری ہے یا سارے شہری ان کے لیے پرائڈ مومنٹ ہوتا ہے، آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ہماری غلہ منڈی سے منسلک ہے، ہمیں بہت ناز ہے، ان پہ بہت مان ہے ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں جب جیتتے ہیں تو پوری غلہ منڈی ان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوتا ہے، تو پاکستان سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے غلہ منڈی کے لوگ بھی اسی طرح خوشیاں مناتے ہیں۔
جی یہ چیمپئن شپ تھی ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ، جن میں انہوں نے فتح حاصل کی ہے اور اس میں فتح حاصل کرنے کے بعد پاکستان واپس پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، ارسلان دورانی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کہ مجلس وحدت المسلمین کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے نعرے بازی، پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ زائرین پر بذریعہ روڈ لگائی جانے والی پابندی کو ختم کیا جائے۔ 50 ارب روپے کے قریب زیارات کے لیے پیسے جمع کروا چکے زائرین ٹور آپریٹرز کو نقصان سے بچایا جائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار کھمن سے۔ وقار، آگاہ کیجیے گا۔ جی، حکومت پاکستان کی جانب سے چند روز قبل بذریعہ روڈ ایران عراق میں زیارات پر جانے والے افراد پر بذریعہ روڈ جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس کی وجہ سے اہل جو افراد میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ آج مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے فیصلہ کے باہر احتجاج کیا گیا ہے۔ ان مظاہرین کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ اس پابندی پر نظر ثانی کی جائے۔ مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین ہیں، وہ زیارتوں کے لیے، اربعین کے موقع پر زیارتوں کے لیے پیسے جمع کروا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کے بھی کروڑوں اربوں روپے اس تمام ایکٹیویٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ یہ ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، ان کو بذریعہ روڈ ایران عراق میں زیارتوں پر جانے کی اجازت دی جائے۔ جی ٹھیک ہے، وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وقار، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ٹریفک وارڈنز کے خلاف تھانہ پیپلز کالونی میں مقدمہ درج ہونے کا معاملہ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد فرحان اسلم نے تینوں وارڈنز کو معطل کر دیا ہے۔ معطل ہونے والے وارڈنز میں راشد رشید، ساجد علی اور زوار علی شامل ہیں۔ معطل وارڈنز کو فوری فیلڈ ڈیوٹی چھوڑ کر ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ ٹریفک وارڈنز کے خلاف تھانہ پیپلز کالونی میں مقدمہ درج ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد فرحان اسلم نے تینوں وارڈنز کو معطل کر دیا ہے۔ ناظرین، فیصل آباد شہر بھر کی سڑکیں اور مین چوراہے دن بدن خستہ حال ہونے کا شکار ہونے لگی ہیں۔ ملت روڈ پر شگاف بڑھ گیا، سڑک خراب ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ شہریوں کی فی الفور سڑک کی تعمیر و مرمت کرنے کی اپیل بھی سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں طلحہ باجوہ سے۔ طلحہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہ ہو سکا، اسی حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں ملت روڈ پہ۔ اگر بات کریں حالیہ مونسون کے سپیل کے بعد شہر کی اکثر و بیشتر مین چوراہے ہیں جو کہ ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت بھی یہاں پہ ملت روڈ پہ جو ہے وہ مین روڈ پہ ایک شگاف پڑ چکا ہے، جس کے باعث جو ٹریفک حادثات ہیں یہاں پہ معمول بن چکے ہیں۔ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی کافی بری طرح متاثر ہے کہ کیمرہ مین رحمان آپ کو دکھا سکے۔ ابھی بھی جو میرے عقب میں کس طرح یہ شگاف جو ہے وہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ ٹائلز وغیرہ ڈال کے جو اس کو مکمل کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن جو تاحال جو ہے یہاں پہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے۔ جو بھی شہری یہاں سے گزرتے ہیں ان کے وہیکل جو ہیں اس کا نقصان یہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ یہاں پہ یقینی بن چکے ہیں۔ ہمارے شہری موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں بھائی جان کہ یہ کب سے یہ مسئلہ ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سر تقریباً پچھلے 2 ماہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ شگاف جو بنا ہوا ہے یہاں پہ گاڑیوں کے بمپر بہت زیادہ یعنی کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جتنے بھی شہری یہاں پہ گزر رہے ہیں نا، گاڑیاں تقریباً اکثر بمپر ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک تو پچھلے دنوں میں مزدہ مکمل الٹنے لگا تھا، مطلب بارش آئی ہوئی تھی، ہلکا سا پانی کھڑا ہوا تھا، نہیں پتہ چلا، وہ اچانک جب لگا ہے نا اس کے اندر گاڑی مکمل ٹیڑھی ہو گئی تھی، بس وہ بال بچا ہے۔ لاسٹ ٹائم بلکہ ایک یہاں پہ گرا ہے، گرنے کے بعد نقصان ہوا ہے کافی، اس کا بجری وغیرہ ساری گر گئی تھی، یعنی کہ نا تقریباً یہ ہے 1 ماہ پہلے کی بات جب موسم تھوڑا سا خراب تھا۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مونسون کا سپیل جب سے شہر فیصل آباد میں آیا ہے تب سے یہاں پہ شگاف پڑا ہوا ہے۔ تقریباً 2 ماہ گزر جانے کے باوجود جو انتظامیہ ہے وہ خواب خرگوش کے یہاں پہ مزے لوٹ رہی ہے اور اس شگاف کو جو ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو یہاں پہ پڑا ہوا مین روڈ پہ گڑھا ہے اس کو مکمل کیا جائے تاکہ ٹھیک ہے، طلحہ باجوہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں انسداد ڈینگی مہم کے دوران محکمہ تعلیم کے فوکل پرسنز کی فرضی کارروائیاں پکڑی گئی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران فوکل پرسنز کی 229 کارروائیاں جعلی قرار دی گئی ہیں۔ محکمہ تعلیم نے 37 اسکولوں کے فوکل پرسنز کو شو کوز نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ جھنگ میں انسداد ڈینگی مہم کے دوران محکمہ تعلیم کے فوکل پرسنز کی فرضی کارروائیاں پکڑی جا چکی ہیں۔
تو دوسری جانب ہفتے میں صرف 2 روز 2 گھنٹے کی مفت کلاسز لیں اور IT ایکسپرٹ بن کر باعزت روزگار حاصل کریں. نہ کوئی فیس، نہ عمر کی کوئی حد. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے فیصل آباد میں بنو قابل پروگرام کا آغاز کر دیا گیا. بنو قابل پروگرام کی افتتاحی تقریب رفا انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ میں منعقد ہوئی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کامران سعید سے. کامران، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، الخدمت فاؤنڈیشن کا موسٹ اویٹڈ پروگرام تھا یہ بنو قابل، جس کے تحت فری IT کورسز کروائے جا رہے ہیں. اس کی افتتاحی تقریب آج فیصل آباد میں منعقد ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح فیصل آباد کے جو شہری ہیں اس پروگرام سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے. 26 مختلف کورسز ہیں IT ٹریننگ کے جو کہ بالکل مفت ہیں اور تمام شہریوں کے لیے داخلہ اس میں جاری ہے. 2 دن ہفتے میں 2 گھنٹے کی کلاس لیں آپ اور اس کے بعد IT ایکسپرٹ بن کر پیسے کما سکتے ہیں. اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کا جو بنو قابل پروگرام ہے اس کے مینیجر محمد معاویہ. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج فیصل آباد میں اس کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی ہے، کب سے شروع کرنے جا رہے ہیں کلاسز کو؟ ہم نے رجسٹریشن کا تو آغاز آج ہی سے کر دی ہے اور پورے پاکستان میں جس طرح سے بنو قابل پروگرام جو ہے وہ تیزی سے اب آگے بڑھ رہا ہے، تو فیصل آباد کی طرف سے تقاضا تھا کہ ہم اس پروگرام کی جو باقاعدہ لانچنگ ہے فیصل آباد میں بھی کریں. تو یہاں کی یوتھ کو ابھی آپ نے دیکھا کہ ان میں کتنا جوش و خروش ہے اور وہ کس طرح سے اس بنو قابل پروگرام سے جڑنا چاہ رہے ہیں. تو یہ پروگرام انشاءاللہ سپٹمبر میں اپنے پیک پہ ہوگا. ہم نے اس کی رجسٹریشن کا آغاز آج سے کر دیا اور اکتوبر میں پلان ہے کہ ہم یہاں پہ اس میں جو کورسز کروائے جا رہے ہیں اس کے سر دورانیہ کیا ہوگا؟ ایک کورس کا ایک سٹینڈرڈ دورانیہ کیا ہے؟ کوئی بھی کورس جو ہے اس کا ڈیوریشن 3 منتھس ہے. 3 ماہ کے عرصے میں ہم اس کورس کو کمپلیٹ کروائیں گے اور روزانہ آنا بھی ضروری نہیں، صرف 2 دن ہفتے میں 2 بار. تو اس کے نتیجے میں ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کے ٹوٹل 24 سیشنز ہیں جو کمپلیٹ ہوں گے اور اس دوران ہم صرف بچوں کو پڑھائیں گے نہیں بلکہ ہم ان سے پریکٹیکل پروجیکٹس کروائیں گے. اور اس پروگرام کے آخر میں ایک ایسا 3 روزہ بوٹ کیمپ ہوگا جس میں ہم بچوں کو فری لانسنگ کی دنیا میں پوری دنیا سے بیٹھ کے یہاں کیسے کمانا ہے یہ کام کرنا سکھائیں گے. اور اس کے نتیجے میں ہمارے بچے ڈالرز میں جب اپنی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے تو اس سے یقیناً ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان میں وہ جنریٹ ہوگی. بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، زر مبادلہ آئے گا. میرے جماعت اسلامی فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، کیسے دیکھتے ہیں اس پروگرام کا آخر کار آغاز فیصل آباد میں آج کر دیا گیا ہے، تو آپ کی کیا توقعات ہیں اس پروگرام کے حوالے سے چونکہ آپ فیصل آباد کو لیڈ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ تقریب پری لانچنگ بہت اچھی بڑی جوش و خروش کے ساتھ ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اکتوبر میں اس کی جو ہے وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا جی، اس میں بچے اور بچیوں کو رجسٹریشن کے بعد اس کا مہینہ ہم نے وہ رکھا ہے اور ایک بڑا ٹارگٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں 25-30 ہزار سے زیادہ بچے اور بچیاں اس ابتدائی ٹیسٹ میں انشاءاللہ تعالی شریک ہوں گے. اور اس دوران میں ان کے سینٹر بنانا وہ بھی اس کا بھی آغاز ہو گیا. سر 25 سے 30 ہزار آپ نے کہا شریک ہوں گے، اس میں سے شارٹ لسٹ کتنے ہوں گے جو کہ پروگرام میں یہ حصہ لیں گے اس کورسز میں؟ دیکھیں یہ ہم اب لیب بنائیں گے نا جی، تو جتنی لیب بنے گی اس کے حساب سے پہلے مرحلے پر ان کو جو ہے وہ انگیج کریں گے، پھر اگلے 3 ماہ کے لیے انگیج کریں گے. تو یہ اب کوئی 3 ماہ کا کورس تو ہے نہیں، اب یہ تو کنٹینیوسلی چلے گا 1 سال 2 سال 4 سال. اور انشاءاللہ جیسے معاویہ بھائی نے کہا کہ 10 لاکھ پاکستان میں پہلے مرحلے پر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 10 لاکھ بچوں کو ہم اس قابل بنائیں گے. تو 10 لاکھ بچوں کو اس قابل بنایا جائے گا. رائے نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں الخدمت فیصل آباد کے. سر، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ یہ پروگرام جو ہے آج اس کا افتتاحی تقریب شروع کر دی گئی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کس حد تک پر امید ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. تو آپ نے ہم نے انشاءاللہ العزیز فیصل آباد کے نوجوانوں کو خصوصاً مایوسی کی دلدل سے نکال کر انشاءاللہ امید کا پیغام ہم حافظ نعیم صاحب ان کو دے رہے ہیں، تاکہ ہم نے نہ صرف ان بچوں کو IT کی تعلیم دینی ہے بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو اور بچیوں کو بھی تو انشاءاللہ وہ باعزت روزگار اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ حاصل کر سکیں. باعزت روزگار بھی جو ہے وہ بھی فراہم کرنے کے لیے کورسز کے ساتھ ساتھ ٹریننگ دی جائے گی اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے.
ٹھیک ہے، کامران سعید اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کی جانب سے 14 اگست کی تقریبات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ 1 اگست کو آرٹس کونسل کی بلڈنگ کو برقی کمکموں سے سجایا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احمد صاحب سے۔ احمد، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن کی جانب سے جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کل ایلیومینیشن آف بلڈنگ جو ہے وہ کی جائے گی، جس میں جو ہے وہ بلڈنگ کو سبز برقی کمکموں سے جو ہے وہ آرٹس کونسل کی بلڈنگ کو سجایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 12 اگست کو پینٹنگ کمپٹیشن رکھا جائے گا، جبکہ 13 اگست کو جو ہے وہ مشاعرہ رکھا گیا ہے جشن آزادی کے حوالے سے، جبکہ 14 اگست کو جو ہے وہ یہاں پر کیک کٹنگ سیرمنی کے ساتھ دیگر جو پروگرامز ہیں ان کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹس کونسل عمران رضا موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا سر، بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا آرٹس کونسل کی جانب سے، کیونکہ ایک ثقافتی ادارہ ہے جو لوگوں کو خود ثقافت کے حوالے سے بتاتا ہے، اس حوالے سے پروگرامز رکھے گئے ہیں، تو ان پروگرامز کی ذرا ڈیٹیل بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو 1 اگست سے ہم ایلیمینیشن آف بلڈنگ کر رہے ہیں، جس میں وائٹ اینڈ گرین کمبینیشن جو ہے نا وہ اس میں لگائیں گے، اور ایز پر ڈائریکشن آف ڈپارٹمنٹ۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 12 اگست کو ہم یہاں پر جو ہے وہ پینٹنگ کمپٹیشن کریں گے، جس میں 2 کیٹیگریز ہیں، 9 ایئرس ٹو 18 ایئرس تک، اور پھر 19 ٹو 36۔ تو یہ کمپٹیشن کیا جائے گا پینٹنگ کا۔ اور اس کے ساتھ جو 13 کو آزادی مشاعرہ ہوگا، اور پھر 14 اگست کو جو ہے وہ ڈفرینٹ پروگرامز ہوں گے، جس میں جو ہے وہ کیک کٹنگ سرمنی ہے، ٹیبلوز پرفارم کیے جائیں گے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملی نغمے جو ہے وہ یہاں پر چلائے جائیں گے، اور اس پروگرام کو بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا جو پینٹنگ کمپٹیشن رکھا گیا اس میں کوئی انعامات وغیرہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی رکھے گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جی ڈیفینیٹلی 15,000 12,000 اینڈ 8,000 جو ہے نا 1st 2nd 3rd پرائز ہے، تو اس میں بالکل 1st 2nd 3rd پرائز بچوں کو دیا جائے گا جو ون کریں گے۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن جو ہے وہ ثقافتی سرگرمیاں کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ ایسا کہ کوئی بھی یہاں پر اگر بات کریں تو سرکاری ایونٹ آتا ہے یا اس کے علاوہ نجی ایونٹ آتا ہے، وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آرٹس کونسل کی جانب سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے جشن آزادی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جس میں مختلف پروگرامز کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے گا۔ احمد صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو دوسری جانب جھنگ میں ماہ آزادی کے دوران ضلع بھر میں تقریبات کا انعقاد کا فیصلہ، فائر ورک، لیزر لائٹ، فوڈ اسٹریٹ، محفل موسیقی سمیت مزید کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس پر مزید بات کریں گے بیورو چیف جھنگ رمضان مرزا سے۔ رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ ضلع کونسل اور ضلع انتظامیہ جھنگ کی جانب سے جھنگ میں 14 روزہ جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ضلع کونسل کی جانب سے جو ہے وہ بنیادی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چیف آفیسر ضلع کونسل موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ برہمان صاحب یہ بتائیے گا کس طرح جو ہے وہ اس بار جشن آزادی جو ہے وہ اور یہ مہینہ اگست کا کیسے سیلیبریٹ کریں؟ مارکہ حق کے سلسلے میں حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک یہ ہمارا آفیشیل جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان کا ہمارا تھیمز ہے، جو پوری ایڈمنسٹریشنز کو کنوے کیا گیا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو، انسٹیٹیوشنز کو، اور اس سلسلے میں ہم فرام 1 اگست ٹو 14 اگست جو ہے اس سال کا جشن آزادی جو ہے مارکہ حق کی وجہ سے اور تحفظ آزادی کی وجہ سے بہت زیادہ شایان شان طریقے سے اور بھرپور طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے ہماری تقریبات کا آغاز جو ہے وہ 1 اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے 14 اگست تک۔ اس میں ہمارے فوڈ اسٹریٹ کا اہتمام یہاں پہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس میں ہمارے سنگرز کی پرفارمنسز یہاں پہ اس میں شامل ہیں ہمارے پروگرامز میں، اس کے علاوہ ہمارے لیزر شوز ہیں، اور اس میں ہمارے تھیم فلوٹس ہیں جو ہمارے منی ٹرکس پہ ہمارے جو وتھ ساؤنڈ سسٹم اور نیشنل سانگز جو ہیں وہ پرفارم کریں گے۔ وہ پورے ہمارے آل تحصیلز ڈسٹرکٹ میں وہ منی ٹرک جو چلے گا، اس پہ میری نغمے جو ہیں پرفارمنسز وہ چلیں گی، ریکارڈنگز اس پہ۔ تو اس کے علاوہ اس میں ہماری آفیشیل سیریمنی ہے، اس میں ہماری 14 اگست کی، اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم بہت ڈسپلنڈ اور منظم طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں بچوں کی سانگز کی پرفارمنسز ہوں گی، کیک کٹنگ اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تقریبات اس میں اور بھی کافی چیزیں شامل ہیں۔ تو بہت ایک بہترین 14 اگست 2025 پاکستان کے 79 جو ہے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشنز انشاءاللہ بہت کامیابی سے اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ بالکل،
یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ضلع کونسل جو ہے وہ اس اہتمام کے ساتھ جو آزادی کا جشن ہے اس کو منانے جا رہی ہے. تو جھنگ کے واسیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں کیونکہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فائر ورک سمیت یہ آپ کے لیے. رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. بیداری تنظیم نے گورنمنٹ ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن چنیوٹ میں ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بابر منیر سے. بابر، آگاہ کیجیے گا. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چنیوٹ میں 2 روزہ ٹریننگ جو ہے وہ بیداری جو تنظیم ہے اس کے ساتھ مل کر کروا رہا ہے، جس میں 10 سلیکٹڈ اسکول ہیں اور 20 فیمیل ٹیچرز ہیں جنہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ 5th اور 8th کے بعد جو بچی ہیں وہ اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو انہیں دوبارہ سے قائل کر کے اسکولوں میں کس طرح لے کے آنا ہے. یقیناً اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اسی ایجوکیشن کی جانب سے اس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے. انہوں نے شرکت کی ہے اور جو فیمیل اساتذہ ہیں انہوں سے ان گفتگو بھی کی ہے. سی ایجوکیشن ظفر اقبال بٹو ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹ سب یقیناً بڑا اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا، محکمے کا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا بیداری NGO کا کہ انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ 5ویں کے بعد یا 8ویں کے بعد ان کا ڈراپ آؤٹ کافی زیادہ ہوتا ہے، وہ اسکول چھوڑ جاتی ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر. اور اسی چیز کو فوکس کرتے ہوئے بیداری نے 2 روزہ جو ہے وہ اپنے سیشنز رکھے ہوئے تھے ٹریننگ کے، جس میں 10 سکولوں سے 10 گرلز سکولوں سے 20 ٹیچرز نے اس میں حصہ لیا ہے، جس میں ان کو اس حوالے سے گائیڈ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بچی جو ہے وہ اسکول چھوڑ جاتی ہے تو آپ نے کس انداز میں ان سے ڈیل کرنا ہے اور کس انداز میں اس بچی کو واپس لانا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا کہ کیس سٹڈیز جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ انہوں نے کروائے ہیں کہ وہ حالات پیدا کر کے دیے، وہ مطلب یہ چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں کہ تاکہ عملی طور پہ جو ان کا حل ہے نا وہ اساتذہ ڈھونڈ سکیں اور اس کو جو ہے اپنے اسکولوں میں پھر اپلائی کر سکیں. بہت شکریہ. سی ایجوکیشن ظفر اقبال بٹو ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہونے والی جو بچیاں وہ واپس آئیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انرولمنٹ کی مہم ہے وہ بھی کامیاب ہوگی. بابر منیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.